बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इस मसले को इतना उजागर किया कि आज ये घर घर की आवाज़ बन गया। हर दर्दमंद दिल को इन्होंने एक जला बख्शी और मीडिया ने वो मजालिम जो दुनिया दिखाने से कतराती है वो आप लोगों ने दिखाए, तो मैं इस पर खराज तहसीन पेश करता हूं। मैं अपने कायदीन का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने ये नहीं देखा कि आज ईद है और कोई और मसला है, लेकिन ये ईद बड़ी फीकी रही। कश्मीर के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से, ये जो अफ़गानिस्तान में मजालिम ढाए जा रहे हैं उनके हवाले से मैं क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, कुछ लिख के लाया हूँ, आपके सामने गोशगुजार कर देता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसराइल को इस मामले के ऊपर ये जो बर्बरियत और जुल्म जारी है इस पे कहीं कुछ मुसलमान ममालिक की खामोश पुष्पनाही तो हासिल नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा इकदाम बगैर ये खामोशी के ये मुमकिन नहीं है, ऐसा मेरे ख्याल है। इसलिए दूसरी बात यह है कि मजलूम फलस्तीनी और कश्मीरी नहीं हैं, बल्कि मजलूम वो लोग हैं, वो मुस्लिम ममालिक हैं जिनके पास अस्करी कुव्वत भी है और मुआशी कुव्वत भी है, लेकिन फिर भी वो इन दोनों कुव्वतों के होते हुए भी खामोश हैं। तीसरी बात जो है वो बहुत अहमियत की हामिल है कि क्या वजह है कि ऐसे एक वक्त के अंदर जब अमेरिका का इनखला हो रहा है अफगानिस्तान से, मसला फ़लस्तीन को इतना ज्यादा हाइप दे दी गई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अफगानिस्तान के अंदर जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद अमेरिका जो है वो तवज्जो मबजूल करवाना चाहता है फ़लस्तीन के मसले की तरफ, और इतना बड़ा इनखला हो गया, आधी से ज्यादा फौज उनकी चली गई, कई बेसिस जो है वो दे दिए, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में आपको कहीं खाल खाल खबर मिलती है, बताया ही नहीं जा रहा कि वहां कितना बड़ा एक खेल शुरू हो गया। और इसका दूसरा मकसद भी हो सकता है कहीं इसके चक्कर के अंदर के एक सुपर पावर अब जा रही है, उसकी ताकत को इस्तेमाल करते हुए मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर को नक्शों से खुरचना चाहता है जालिम भारत और जालिम इसराइल। तो ये भी एक अहमियत की हामिल बात है। और तीसरा इसके अंदर मसला ये है कि जो हमें गौर करना पड़ेगा कि कहीं अफगानिस्तान के अंदर कोई तागूती ताकतें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक और नया घिनौना खेल शुरू करने को है जिसके चक्कर में दिखा फ़लस्तीन रहे हैं लेकिन निशाना असल में कहीं और है। तो ये भी हमें गौर करना पड़ेगा। बहरहाल इस वक्त तमाम उम्मत इस्लामिया, मेरे भाई जरा अगर थोड़ी सी आप, ये एक बहुत अहम मसला है, आपसे दरखास्त है, इस टाइम पे तमाम उम्मत इस्लामिया के अवाम जो हैं वो एक और सोच रख रहे हैं और हुक्मरान दूसरे अंदाज के अंदर सोच रहे हैं। उनकी उमंगों, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अगर इन्होंने फैसले ना किए तो मैं एक नई अरब स्प्रिंग जो है उसका आगाज देख रहा हूं, जो सिर्फ अरब में नहीं ठहरेगी बल्कि वो अजम में भी आ जाएगी। तो ये हमें गौर करना है। बाकी हमें यह देखना है कि अक़वाम मुत्तहिदा का यह मामला नहीं रहा। अगर अक़वाम मुत्तहिदा ने करना होता तो बहुत पहले कर लेता। यह उम्मत इस्लामिया का मामला है और उम्मत इस्लामिया की कमजोरियों की वजह से इसराइल को, हिंदुस्तान को इतनी जो है वो कुव्वत हासिल हो गई कि आज वो खुलेआम मुजाहरे कर रहे हैं, खुलेआम जुल्म ढा रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं, कश्मीरियों के साथ कर रहे हैं, फ़लस्तीनियों के साथ कर रहे हैं, अफगानियों के साथ कर रहे हैं। ये काबिल कबूल नहीं है। हमें ये गौर करना है कि इन तमाम मामलात का मसला जो है, इसका ये जो फसाद, इंटरनेशनल फसाद जारी है, इसका हल जहाद के अंदर है। इसका मसले का हल जो है, फसाद का जवाब जहाद से देना पड़ेगा, वरना ये मामला नहीं चलेगा। और जहाद फिल कताल सिर्फ नहीं बल्कि जहाद का नाम जुस्तजू है। इस पे उम्मत इस्लामिया के तमाम उलमा कराम को इकट्ठा होके एक फतवा देना पड़ेगा, एक फैसला करना पड़ेगा और उसके मुताबिक हमें आगे का लाहे अमल तय करना पड़ेगा, जो आज का हमारा एजेंडा भी है। और आखिर में ये
کہ اگر امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھلے عام اس دہشت گردی کے باوجود، اس ریاستی دہشت گردی کے باوجود کھڑا ہو سکتا ہے ایک ناجائز ریاست کے ساتھ، تو پھر امت اسلامیہ کیوں نہیں کھل کے فلسطین اور کشمیر کے نہتے مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہو سکتی؟ اور آخر میں چین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے ریاستی دہشت گردی کے اوپر امریکہ نے جس طرح سے اسرائیل کا ساتھ دیا، اس کے اوپر انہوں نے بڑے دو ٹوک مضبوط الفاظ کے اندر امریکہ کی مذمت کی۔ شکریہ چین، ایک دفعہ پھر ثابت کر دیا کہ آپ ہمارے پڑوسی بھی ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، اور ہماری دوستی لازوال ہے۔ پاکستانی قوم کو فیصلہ کرنا ہے کہ اگر آج انہوں نے مسئلہ فلسطین اور کشمیر کے اوپر اپنا ایک مضبوط موقف اختیار نہ کیا تو پھر ہمیں بہت اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ غاصب بھارت اور یہ غاصب اسرائیل کبھی نہیں رکے گا۔ ان کے مذموم ارادے، ان کے تمام مقاصد پاکستان کے نیوکلیئر کی طرف آتے ہیں۔ یہ پاکستان کو ڈی نیوکلیئرائز کرنا چاہتے ہیں، ڈی اسلامائز کرنا چاہتے ہیں، ڈی لنک کرنا چاہتے ہیں چائنا کے ساتھ، اور ڈی ملٹرائز کرنا چاہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ محترم پریس کے، میڈیا کے نمائندگان، ہم آپ کو آج یہاں پہ ملی یکجہتی کونسل کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں اس نے نہایت ہی اہم اور ہنگامی پریس کانفرنس کے لیے۔ اور ان عید کے دنوں میں آپ تشریف لائے، چونکہ آپ کو ہم سے زیادہ احساس آپ کو ذمہ داری کا ہے کہ مسلمانوں پر کیا قیامت جو ہے وہ گزر رہی ہے، خاص طور پہ فلسطین میں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ملی یکجہتی کونسل، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، دینی جماعتوں کا ایک الائنس ہے، اتحاد ہے۔ میرے ساتھ قبلہ حجت الاسلام والمسلمین راجہ ناصر عباس جعفری صاحب مرکزی قائدین میں سے موجود ہیں، اور جو مجلس وحدت مسلمین کے بھی سیکرٹری جنرل ہیں جناب عبداللہ گل صاحب، جو تحریک جوانان پاکستان کے سربراہ ہیں، ہمارے مرکزی سربراہوں اور نمائندوں قائدین میں سے ہیں۔ جناب مفتی امجد عباس صاحب، یہ بھی ہمارے ریسرچ کا جو کمیشن ہے اس کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور جناب نیر عباس بلوچ صاحب، یہ اسلامی تحریک کی طرف سے جناب علامہ ساجد نقوی صاحب نے ان کو خاص طور پہ ڈیپیوٹ کیا ہے، آج یہ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ جناب مولانا حسیب احمد نذیری صاحب، ابو الخیر زبیر صاحب جو ہمارے صدر ہیں ملی یکجہتی کونسل کے، اس کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ جمعیت علماء پاکستان کے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہوں ملی یکجہتی کونسل کا، البصیرہ کی ذمہ داری ہے۔ تو ہم جو اس وقت صورتحال ہے آپ سے تھوڑی تھوڑی بات کریں گے، ہمارے مختلف جماعتوں کے نمائندگان مختصر، اور پھر آخر میں تفصیلاً آپ سے بات کریں گے جناب قبلہ راجہ صاحب، اور اعلامیہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، جو پلان پورے ملک میں بن رہا ہے اس کو بھی بریف کیا جائے گا۔ تو میں درخواست کرتا ہوں بلوچ صاحب سے کہ چند کلمات ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم۔ عرض یہ ہے کہ ہم مسلمان جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے، ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آئیں گے، کبھی بھی ہم یہود و حنود کے خلاف نہیں لڑ سکیں گے۔ اور اگر ہم اپنی بقا چاہتے ہیں، اپنی عزت چاہتے ہیں، ہمیں بیدار ہو جانا چاہیے۔ اور فلسطین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ہم گھروں میں بیٹھ کے رو کے، ان کو احساس تو ہمیں ہے، ہم بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، لیکن ہم اتحاد نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم رو رہے ہیں۔ اور تھرو آؤٹ دی دنیا ہمارا سوائے اس کے کہ ہماری بےعزتی ہو رہی ہے، کچھ نہیں ہو رہا۔ اسلام اتنا بڑا مذہب، اتنا اربوں میں ہمارے لوگ ہیں، لیکن انہوں نے یہود و حنود نے ہمیں آپس میں لڑا کے رکھا ہوا ہے۔ آج میں ایک دیکھ رہا تھا ایک کارٹون جس میں لکھا ہوا تھا، جماعت کا ایک بندہ اٹھ کے تو پوچھتا ہے جی ہم فلسطینیوں کی مدد کے لیے کب اٹھیں گے؟ تو وہ جو لیڈر تھے ہمارے وہ کہہ رہے تھے جب یہ مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ ہماری حالت ہے، یعنی ہم حنود و یہود کے خلاف نہیں لڑ رہے، ہم آپس میں لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ملی یکجہتی کونسل ایک ایسا پلیٹ فارم ملا ہے ہمیں جس کے اوپر ہم سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ جیسے پاکستان میں یہ ہم نے کوشش کی ہے، جیسے فلسطین آپس میں اکٹھے ہو گئے، فلسطینی جتنی بھی جہادی ہیں سارے آپس میں اکٹھے ہو گئے، اور ہمارا وہاں پہ حسن نصر اللہ صاحب کی جماعت بھی انہیں سپورٹ کر رہی ہے۔
ایران بھی انہیں سپورٹ کر رہا ہے، سب سے زیادہ انہیں ایران سپورٹ کر رہا ہے جو شیعہ اسٹیٹ ہے، اور فلسطینی سارے کے سارے اہل سنت ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم مل کے انشاءاللہ اور یہ ایک معاہدہ کریں، ایک ہم پرعزم ہو جائیں کہ ہم اس کو لے کے آگے چلیں گے، اور انشاءاللہ ہم اس کو اب ختم کریں گے، کیونکہ یہ اب آخری ان کو دھکا دینا ہے۔ اب یہ لڑکھڑا رہے ہیں، امریکہ ختم ہو رہا ہے، فلسطین اسرائیل ختم ہو رہا ہے، اور فلسطینی نہتے ان کو یہ بتا چکے ہیں کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے سامنے کھڑے ہوں، لیکن ہم لوگوں کو بھی احساس ہونا چاہیے، ہمیں بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور انشاءاللہ ہم پاکستانی سارے ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ نذیر صاحب، علامہ حسیب احمد نذیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال نے کہا تھا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ تو حرم کیا ہے؟ حرم صرف خانہ کعبہ ہی ہمارا حرم نہیں ہے، مسجد اقصیٰ بھی ہمارے لیے حرم کا درجہ رکھتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، اور وہ امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا مرکز ہے۔ اور پھر حرم سے بھی بڑھ کر ایک انسان کی، ایک بندہ مومن کی جو جان ہے، اس کی حرمت تو حرم سے بھی زیادہ ہے، جہاں پر نہتے فلسطینیوں کو، مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، صبح شام ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ تو آج اس ضرورت اس امر کی ہے کہ آج امت مسلمہ اکٹھی ہو جائے، یکجا ہو جائے، اور ایک ہو کر ہم جو ہے وہ اپنے مسلمان ان بھائیوں کا دفاع کر سکے۔ یاد رکھیے، فلسطین نے آزاد ہو جانا ہے، اسرائیل نے ختم ہو جانا ہے، اور دنیا سے فنا ہو جانا ہے، لیکن نام انہی کا رہے گا جو آج مظلومیت کے، آزمائش کے ان لمحات میں اپنے ان مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اگر ہماری افواج مدینہ شریف کی سیکورٹی کے لیے تعینات ہیں، خانہ کعبہ کی سیکورٹی کے لیے تعینات ہیں، تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم فلسطین اور مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے بھی حرکت میں آئیں۔ تو آج جو ان کے لیے آواز اٹھائیں گے، انشاءاللہ تاریخ میں وہ ہمیشہ زندہ اور امر رہیں گے۔